अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 अगस्त 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात के हवाले से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यहूदी दामाद जैरेड कुशनर ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात का कायम होना या सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है और जल्द ये काम भी हो जाएगा। एक खुफिया ज़राए से ये खबर मौसूल हो रही है कि सऊदी अरब अनकरीब UAE की तरह इसराइल को तस्लीम कर लेगा और रफ्ता रफ्ता तमाम खलीजी ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन काम, इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के अंदर बाकायदा वाइट हाउस के अंदर इसी हवाले से तकरीब भी मुनक्किद होगी। 2 बार इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुफिया तौर पर दौरे भी कर चुके हैं UAE के और गुज़श्ता 2-2.5 सालों से मुसलसल ताल्लुकात कायम हो रहे थे मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान, और अब एलानिया ताल्लुकात कायम हुए हैं। जबकि मोहम्मद बिन सलमान को शायद ख़तरा है कि अगर वो एलानिया ताल्लुकात कायम करेंगे इसराइल के साथ तो हो सकता है कि उनके मुल्क के अंदर उनके खिलाफ बगावत हो जाए। लेकिन इतनी बात ज़रूर है नाज़रीन किराम कि यहूदियों के साथ जो अरबों की क़ुर्बतें बढ़ रही हैं ये ना सिर्फ अरबों की सलामती के लिए ख़तरा हैं बल्कि ये अल्लाह के अजाब को दावत देने के भी मुतरादिफ है। और यकीनन आने वाले दिनों में इसराइल के यहूदी अरब ममालिक पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं और ग्रेटर इसराइल का जो उनका ख्वाब है उसे पूरा करके आलमगीर हुकूमत जो यहूदी बनाना चाहते हैं उसको भी वो अंजाम दे सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं जी काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से तुर्की और फ़लस्तीन ने मुत्तहदा अरब इमारात से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का इंदिया दे दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बयान में कहा है कि मुत्तहदा अरब इमारात का इसराइल के साथ एलानिया ताल्लुकात का कायम करना ये मसला फ़लस्तीन से बददियानती और ख़यानत के मुतरादिफ है और तुर्की सफारती ताल्लुकात UAE से ख़त्म करेगा ताकि इन ख़ाइन और बददियानत लोगों को सबक सिखाया जाए। आप जानते हैं नाज़रीन काम, एहतजाजन फ़लस्तीन ने अपने सफ़ीर को UAE से वापस भी बुला लिया है जबकि तुर्की भी सफारती ताल्लुकात ख़त्म करेगा। और इससे कबल अरबों ने इसराइल के साथ मिलकर तुर्कों के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की प्लानिंग भी कर रखी है। कहा जाता है इसराइल के साथ UAE के जो हालिया ताल्लुकात हैं इसके पीछे भी यही बड़ी जंग है ताकि मशरिक़ वस्ता के अंदर तुर्की की बालादस्ती को तोड़ा जाए, कमज़ोर किया जाए। जबकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान की जानिब से UAE और इसराइल के ताल्लुकात पर एक मोतदिल रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन की हिमायत करता है और पाकिस्तान की तरजीहात में हमेशा मशरिक़ वस्ता के अंदर क़याम अमन है और पाकिस्तान इसके लिए कोशिशें भी करता रहेगा। लेकिन खुफिया ज़राए से ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो इसराइल के हवाले से नरम रवैया इख्तियार करे। लेकिन पाकिस्तानी गयूर कौम है वो किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम करेंगे और ना ही इसराइल के इत्तिहादियों या उनके दोस्तों के साथ नरम रवैया इख्तियार करेंगे। जबकि नाज़रीन काम, भारत की जानिब से UAE और इसराइल के दरमियान सफारती मुआहदे को खुश आइंद करार दिया है और भारत के वजारत खारजा की जानिब से इसे मशरिक़ वस्ता के अंदर क़याम अमन के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। आप जानते हैं भारत, इसराइल और दीगर कुछ अरब ममालिक मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की मुखालफत में जानबूझकर साजिशें करते रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका ने एक ताज़ा ड्रोन हमला किया है जिसमें तकरीबन 13 से ज़ायद अफ़गान शहरी शहीद हो गए हैं। 2 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के बाद ये गालिबन तीसरा बड़ा ड्रोन हमला है। तालिबान की जानिब से शदीद मजम्मत भी की गई है और अमरीका को वार्निंग भी दी गई है कि निहत्ते शहरियों पर हमले ना किए जाएं वरना बाकी मानदा अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से जिंदा बचकर जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतलात सामने आ रही हैं कि पुल चरखी जेल से तकरीबन 80 के करीब तालिबान कैदी रिहा हो गए हैं। जो 400 तालिबान ख़तरनाक कैदियों का नाम लिया गया था
ان میں سے پہلے مرحلے میں پہلے گروپ کو 80 طالبان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جلد سے جلد انٹر افغان مذاکرات کابل حکومت شروع کرے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب طالبان کی مختلف کارروائیوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 17 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں اور طالبان کے سامنے تقریباً گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 19 سے زائد اہلکاروں نے سرنڈر بھی کیے ہے۔ اس کے علاوہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی ایک مرتبہ پھر تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے مرکزی رول پلے کر رہا ہے، جس پر امریکہ پاکستان کا شکر گزار ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، کل پاکستان کا جشن آزادی منایا گیا ہے۔ کشمیر کے اندر بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ سخت ترین کرفیو تھا، لاک ڈاؤن تھا، اس کے باوجود سری نگر اور دیگر بڑے شہروں میں پاکستان کے نعرے لگائے گئے، پاکستان کے جھنڈے بھی لہرائے گئے اور پاکستان کی جانب سے سید علی گیلانی کو سول ایوارڈ بھی پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پاکستان کے لیے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کو آزادی کے اس دن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ترک قوم بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان اور ترکی کی دوستی لازوال ہے۔ ترک صدر کی جانب سے پاکستان کے حق میں ٹویٹ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات پہلے سے زیادہ مستحکم ہو رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین، بھارت کے اندر آج 15 اگست کو یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر نریندر مودی نے خطاب بھی کیا ہے اور تقریباً $1.5 ٹریلین سے زائد کی حکومت کی جانب سے سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا گیا ہے تاکہ کرونا وبا سے جو نقصان ہوا ہے اس سے نمٹا جا سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی کے آنے کے بعد جتنا بھارت کی عوام پر ظلم ہوا ہے یا جتنا بھارت کی معیشت تباہ ہوئی ہے، اتنا شاید اس سے پہلے نہیں ہوا۔ سارا کا سارا پیسہ بیرونی دنیا سے اسلحے کی خریداری میں مودی حکومت نے صرف کر دیا ہے اور اب بھی محض یہ دعویٰ ہے $1.5 ٹریلین سرمایہ کاری کا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور مودی کے آنے کے بعد بھارت پر جو قرضے ہیں ان میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج LOC اور LAC کے حوالے سے بھی پاکستان اور چائنا کو دھمکی دی ہے کہ دونوں محاذوں پر بھارتی فوجیں پاکستان کو اور چین کو شکست دیں گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لداخ کے اندر بھی بھارتی فوج پٹ رہی ہے اور LOC پر بھی پاکستان کے سامنے بھارتی فوج پٹ رہی ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کے اندر آج سخت ترین کرفیو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجاہدین کے حملے کے اندر تقریباً 3 بھارتی پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور 6 کے قریب بھارتی پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کے اندر تنازع تاحال جاری ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ملٹری لیول پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ دونوں اطراف سے فوجیں بھی بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا نے نیپال کے ساتھ بھی سفارتی مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے اور نیپال کے ساتھ جو نیپال کے مطالبات ہیں انہیں ماننے کے لیے، منظور کرنے کے لیے انڈیا اب مجبوراً ان کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک رہا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر بنگلور میں جو گستاخ MLA کے بھتیجے نے جو گستاخی کی تھی اس کو بچانے کے لیے پولیس وہاں جان بوجھ کر مسلمانوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ ہزاروں عاشقان رسول کو بنگلور کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے، جو ایک طرح سے بھارتی مسلمانوں پر بھارتی پولیس کی غنڈہ گردی کی ایک تازہ مثال ہے۔ اس لیے بھارتی مسلمانوں کو مزید متحد ہونا ہوگا تاکہ ظالمانہ قوانین کے خلاف یا گستاخانہ اقدامات کے خلاف وہ ہندو دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو کر لڑ سکیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، سلامتی کونسل کے اندر امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے قرارداد پیش کی تھی کہ ایران دنیا بھر سے اسلحہ نہ خرید سکے، ایران پر اسلحے کی خریداری کے حوالے سے پابندیاں عائد کی جائیں، جسے سلامتی کونسل نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے سلامتی کونسل کی اس مسترد کی گئی قرارداد پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ سلامتی کونسل جان بوجھ کر ایران کو مشرق وسطیٰ کے اندر حملے کرنے اور پراکسی وار بڑھانے کی اجازت دے رہی ہے،
جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وینزویلا جانے والے 4 ایرانی جہازوں سے ایندھن بھی امریکہ نے قبضے میں لے لیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ لبنان پر قبضے کے حوالے سے 700 کے قریب فرانسیسی فوجی اس وقت لبنان کے اندر پہنچ چکے ہیں اور استعماری سازشیں کی جا رہی ہیں فرانس کی جانب سے لبنان کے اندر، اور لبنان کے اندر اس وقت حکومت بھی موجود نہیں ہے۔ نئی حکومت کی قیام کے لیے بھی امریکہ اور فرانس مل کر کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ اپنے من پسند حامیوں کو لایا جائے، جس پر ترکی نے شدید تنقید کی ہے۔ ترکی کی جانب سے لبنان کی نہ صرف مالی مدد کی جا رہی ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی لبنان کے اندر حالات کو بہتر کرنے کے لیے ترکی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بیروت دھماکوں کے حوالے سے جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے عالمی تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے کہ اس سے جان بوجھ کر اسرائیل کو بچایا جائے گا، اس لیے عالمی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ بہت سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ حسن نصر اللہ کی جماعت حزب اللہ ہی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر بیروت دھماکے کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحر متوسط کے اندر یونان اور ترکی کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ اب ان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کروانے کے لیے سوئٹزرلینڈ نے پیشکش کی ہے، جسے ترکی نے قبول بھی کر لیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی اور فلسطین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، برطانیہ کے ایک مشہور اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی غزہ کے حماس رہنماؤں کو ترکی کی نیشنلٹی دے رہا ہے، جو ایک طرح سے اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ترکی مسلسل مسئلہ فلسطین کی حمایت کرتا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے مالی اور اخلاقی اور سفارتی مدد بھی ترکی کی جانب سے مسلسل کی جا رہی ہے۔ ترکی نے اس الزام کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر فلسطینی شہری کو ترکی کی نیشنلٹی کا دینا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور حماس کے رہنما آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ترکی ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ جبکہ ناظرین کرام ترک فوجوں کا شام کے اندر اور لیبیا کے اندر آپریشنز بھی جاری ہیں، جہاں پر ترک فوجوں کو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، اور وہاں مسلمانوں کو بالخصوص جو شام کے مہاجرین ہیں ان کی واپسی کے لیے بھی ترک فوجیں کام کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ملیشیا سے ہے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے نئی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا، اب باقاعدہ اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ نئی جماعت کا نام لڑاکا جماعت رکھا گیا ہے، محارب جسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کی عمر 95 سال ہے، انہوں نے 95 سال کی عمر میں بھی ملیشیا کے لیے سیاسی جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کی جانب سے ایک تازہ قصیدہ بھی لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنے سابق ساتھیوں کو بے وفا اور غدار قرار دیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان کے ساتھ غداری کی ہے بلکہ ملیشین عوام کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کو دنیا کے اندر یہ اعزاز حاصل ہے، بالخصوص امت مسلمہ کے اندر، کہ وہ مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ کشمیر یا افغانستان، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو، سب سے پہلے ڈاکٹر مہاتیر محمد اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ٹرمپ کو دھوکے باز اور عیاش پرست قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل اور ساتھی نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ نے روس کے ساتھ مل کر الیکشن جیتا اور پھر امریکہ کی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اس سے پہلے جو سلامتی کے مشیر ہیں جان بولٹن وہ بھی کتاب لکھ چکے ہیں، اور ٹرمپ کی جو بھتیجی ہیں وہ بھی کتاب لکھ چکی ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سابق وکیل ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں ٹرمپ کو آئندہ اگر الیکشن جیتتے ہیں تو اسے امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب سے کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن سے قبل امریکہ کے اندر خون ریز تصادم بھی ہو سکتے ہیں، اور چائنا، ایران اور روس بھی الیکشن پر حاوی ہو سکتے ہیں، متاثر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی خفیہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔